बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करते हैं हुकूमत की परफॉर्मेंस और क्लैरिटी ऑफ माइंड के हवाले से। अभी थोड़ी देर पहले आपको पता है कि हफीज़ शेख साहब को वज़ारत ख़ज़ाना के कलमदान से रादर अनसेरेमोनियसली निकाला गया और हमाद अज़हर साहब की अनाउंसमेंट की गई कि अब वो नए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना होंगे। अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे हमाद अज़हर साहब की वज़ारत का ऐलान किए हुए कि शौकत तरीन साहब के हवाले से बात होने लगी और ज़राए की खबर भी आने लगी कि हो सकता है कि अब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब को बता दिया जाए। अब शौकत तरीन साहब ने इन 24 घंटों के दौरान टेलीविजन चैनल्स पर आकर और समा टीवी पर आकर इस हुकूमत की अभी तक की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के हवाले से क्या कहा, सबसे पहले वो सुनाते हैं। आपने IMF प्रोग्राम लाए और IMF प्रोग्राम को आपने सही तरीके से नेगोशिएट नहीं किया। उन्होंने आपके इंटरेस्ट रेट जो हैं वो कोर इन्फ्लेशन 7% पे फिर रही है और आपके 13.25% पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। एक्सचेंज रेट को 165 पे लेके चले गए। उन्होंने आपके टैरिफ्स जो हैं वो बड़ी मतलब ज़ोरों से बढ़ा दिए, इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह और पेट्रोलियम। तो ये सारे जब ये टैरिफ्स वगैरह बढ़े तो एकदम जो है इकॉनमी को ब्रेक्स लग गई। तो ये शौकत तरीन साहब अभी तक की गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उस पर तनकीद कर रहे थे। ये वो शौकत तरीन साहब हैं जिनके हवाले से डिस्कशन हो रही है कि शायद ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए वफाकी वजीर खजाना होंगे। उन्होंने कहा कि IMF से डील गलत की, इंटरेस्ट रेट को जो 13% पर लेकर गए गलत लेकर गए, उससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई, महंगाई बढ़ गई। फिर उन्होंने कहा जी इन्फ्लेशन रेट जो है वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा, और अभी मार्च का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 9.1% पर है। और हफीज शेख साहब जब तक वफाकी वजीर खजाना थे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट कर रही थी कि 9.5% पर भी जा सकता है। शौकत तरीन साहब ने यह भी कहा कि जितने भी टैरिफ्स बढ़ाए, आपने बिजली की, गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं, वो आपने गलत बढ़ाई हैं। और एक्सचेंज रेट जो रुपए की कदर कम हुई है, 122 रुपए से 165 रुपए पर गया, वो गलत गया। अब शौकत तरीन साहब तो अभी तक ये गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पॉलिसीज का पोस्टमार्टम कर रहे थे। अब अगर इनको वजीर खजाना बनाया जाता है तो देखना यह है कि इन पॉलिसीज पर यू टर्न होगा। फिर खैर अभी तो 13% पर नहीं, 7-8% पर डिस्काउंटिंग रेट है, तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हमाद अज़हर साहब जब उन्हें वफाकी वजीर खजाना बनाया गया, विद इन 24 आवर्स उन्होंने ऐलान किया कि जी अब फैसला हो गया कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान कपास और चीनी इंपोर्ट करेगा। बाद में जब काबीना में ये प्रपोजल गई है, काबीना में ये मुस्तरद हो गई है, अब उसकी जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ वज़रा। फवाद चौधरी साहब, मोईद यूसुफ साहब ने, फवाद चौधरी साहब का एक शॉट है वो आपको सुनवाते हैं। यानी कि ये फवाद चौधरी साहब कहने की कोशिश कर रहे थे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज में किसी किस्म का अभाम नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है, तरजीहात में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि वज़ीर आज़म साहब मुख्तलिफ टोपियाँ पहनते हैं। वो जब कॉमर्स के मिनिस्टर के तौर पर सोचते हैं तो वो एक मुख्तलिफ टोपी उन्होंने सर पे पहनी होती है और उसका तकाजा कुछ और है, और जब वो वज़ीर आज़म के तौर पे सोचते हैं तो किसी और टोपी के साथ वो किसी और तरह की सोच के हामिल होते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ टोपियों का जिक्र कर रहे थे और जवाब दे रहे थे, तो एक टोपी अवाम के साथ भी हो रही है और अवाम के साथ टोपी ये कराई जा रही है कि उन्हें कहा जा रहा है कि आपको आपके बुनियादी हकूक दिए जाएंगे। ये टोपी खैर पिछले 2.5 साल से नहीं हो रही है, ये तो पिछले 73 साल से हो रही है। और बड़ा अफसोसनाक एक और वाक़या हुआ कि एक शख्स ने जो कि बीजों का कारोबार करता था और 90,000 रुपये का मकरूज था, 3 दिन से उसके घर में रोटी नहीं पकी थी, उसने पहले अपने बच्चों को मारा, फिर अपनी बीवी को मारा, फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। वो फुटेजेस वगैरह भी चलती रही हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात अभी तक हो रहे हैं। मतलब कि पहले भी होते थे लेकिन अभी तक हो रहे हैं। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी इस तरह का, पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। द क्वेश्चन इज़ कि वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई भूखा ना सोए और एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो हर बंदा उन प्रोग्राम से इस्तेफादा नहीं कर सकता। कुछ मतलब कि एक तो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, दूसरा ये है कि सफ़ेद पोश लोग भी होते हैं ना, हर कोई वहाँ पे कोई भूखा ना सोए की लाइन में लग नहीं सकता जाकर। लोगों की इज्जत नफ्स मजरूह होती है, तो उन लोगों को आपने कैसे अकोमोडेट करना है? वो तो अगर इकोनॉमी का पहिया बेहतर होगा, चलेगा, रोजगार होगा, तभी अकोमोडेट हो सकते हैं ना।
تبھی اکوموڈیٹ ہوں گے, وہ لائن میں نہیں لگ سکتے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو سیریسلی سوچنا چاہیے. اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. جی شیخ فریدی صاحب, چیئرمین پارلیمنٹری کمیٹی آن کشمیر ہمارے ساتھ, بہت شکریہ شہریار صاحب. اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک اور ایشو ہے, اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے, وہ کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک ٹو سوال. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. یہ جو جواز دیا فواد چودھری صاحب نے اور معید یوسف صاحب نے بھی, انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب مختلف ہیٹس پہنتے ہیں. کامرس کے منسٹر کے طور پہ اور ہیٹ ہے, پرائم منسٹر کے طور پہ اور ہیٹ ہے, تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے گورنمنٹ میں کے رینکس میں, تو یہ اس وجہ سے ہوا ہے. وڈ یو بائی اٹ؟ دیکھیں, پہلے تو آپ نے جواب دے دیا ہے کہ ٹوپی جو وہ پہنتے ہیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, مگر فواد صاحب نے جس بات کا ذکر نہیں کیا وہ یہ ہے کہ ٹوپی کون سی پہنا رہے ہیں عوام کو, تو دو مختلف چیزیں ہیں. اب دیکھیے, بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ملک میں سیز فائر ہوا تھا سرحدوں کے اوپر, وہ ہماری دفاعی فورسز نے کیا تھا, اس وجہ سے کہ ہمارے جو نہتے لوگ ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں وہ شہید نہ ہوں. تو ایک سیز فائر, ٹیمپریری سیز فائر جو ہے, ہم نے اس کی سچویشن کریٹ کی, جو بہت اچھی چیز تھی. اب آپ دیکھیے کہ گورنمنٹ کی اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے. گورنمنٹ کی اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اس کے کچھ دن بعد ایک خط گیا مودی صاحب کو, جس کے اندر نہ آرٹیکل 370 کا ذکر تھا اور نہ ذکر اس بات کا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں اس کی مطابقت سے کشمیر کا حل ہونا چاہیے. یہ ذکر ضرور تھا کہ جموں اور کشمیر کا حل ہونا چاہیے, مگر بھارت تو یہی کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بائی لیٹرل نیگوشیشن کریں. ہم یہ کہتے ہیں نہیں, بائی لیٹرل نہیں, ہمارے ساتھ آپ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق بات کریں, کیونکہ 370 کی پکڑ بھی جو ہے آرٹیکل کی اسی میں آتی ہے. تو اس کے فوراً بعد ایک اجرا کیا سمری کا پرائم منسٹر صاحب نے. اب آپ مجھے بتائیے کہ پرائم منسٹر صاحب وزیر ہیں ہماری تجارت کے, وزیر کے طور پہ جو سمری بھیجی گئی اس کے اندر نیچے لکھا ہوا کہ ہمارے وزیر یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان یہ سمری پڑھ بھی چکے ہیں اور پڑھنے کے بعد اس کو اپروو بھی کر چکے ہیں, یعنی اس کی اجازت بھی دے چکے ہیں. وہ سمری گئی ای سی سی کے اندر. ای سی سی میں باقاعدہ سوال اٹھایا گیا کہ یہ آپ کیا سمری لے کر آئے کہ بھارت سے تجارت کی جو آپ سمری لائیں کیوں لائیں, یہ پوچھا گیا ای سی سی میں, جس پہ یہ بتایا گیا ای سی سی کو کہ یہ سمری وزیر اعظم دیکھ بھی چکے ہیں, اپروو بھی کر چکے ہیں, اس وجہ سے لائیں. اچھا, آپ کا سٹانس کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہندوستان کے ساتھ تجارت نہیں کرنی چاہیے پاکستان کو, یا پھر تجارت کرنی نہیں چاہیے پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ, کیونکہ آپ کے اپنے دور میں تو تجارت ہوتی رہی ہے, واگا بارڈر بند نہیں ہوا پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں, کہ اس زمانے میں تو 370 جو آرٹیکل تھا وہ بھی ختم نہیں ہوا, لیکن مسئلہ کشمیر تو تھا نا, مسئلہ کشمیر تو تھا, مگر یہ تو نہیں ہوا کہ کشمیر انیکس ہو گیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اگلے الیکشنز کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آتی ہے اور 370 جس کو ریووک کیا ہندوستان نے وہ ایسے ہی رکھتے ہیں, اس کو بحال نہیں کرتے ہیں, تو آپ تجارت نہیں کریں گے؟ جی میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا کسی کے لیے بھی تجارت کرنا. نہیں, مشکل ہوگا یا نہیں کریں گے؟ جی میں نے تو آپ کو اپنا اوپینین دے دیا ہے کہ بہت مشکل ہوگا, یہ نہیں ہو پائے گا, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو نقطہ ہے وہ یہ ہے, جو ٹوپیوں کے حوالے سے نقطہ ہے کہ جب وزیر اعظم ایک سمری موو کرتے ہیں تو وزیر اعظم کو تو ملک کے خارجی امور کا بھی پتہ ہے, وزیر خارجہ بھی ان کو رپورٹ کرتے ہیں, ان کو اپنے دفاعی امور کا بھی پتہ ہے, اس کے بھی وہ ہیڈ ہیں, جو پاکستان کے جو ہیڈ ہیں وہ وزیر اعظم ہیں. بالکل. تو جس وقت انہوں نے یہ سمری موو کی تھی اس وقت ان کے گمان میں کیا تھا, اور جس وقت یہ سمری آئی ہے پارلیمان ان کی کیبنٹ میٹنگ میں, تو جو ہمیں اطلاع ملی وہ یہ ہے کہ مبینہ طور پہ انہوں نے جب بات شروع کی تو انہوں نے ایک اہم وزیر کو کہا کہ آپ جا کے اس کو پبلک میں ڈیفینڈ کریں اور ایک نیریٹو بلڈ کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ دفاعی امور مختلف ہیں, خارجہ میں نام نہیں لیتا, وہ آپ پتہ کریں. لیکن آپ کے پاس یہ اطلاع ہے جی کہ وزیر اعظم نے اپنے ایک وزیر کو کہا کہ پبلک میں ڈیفینڈ کریں کہ بھارت سے تجارت ہونی چاہیے. نے ایک وزیر سے کہا کہ ہمارے دفاعی اور خارجہ امور مختلف ہیں اور معاشی امور مختلف ہیں, آپ ایک نیریٹو جا کے بلڈ کریں, جس پہ پھر 3 وزیر جو ہیں یکے بعد دیگرے انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا, اور ان تحفظات کی وجہ سے پھر آخر میں اس کو کینسل کیا گیا یا مؤخر کیا گیا, یہ مجھے نہیں پتا. تو یہ وزیروں کی وجہ سے ہوا آپ کے خیال میں؟ جی وہاں پہ ڈیبیٹ تو اسی طرح چلی ہے, اور آپ نے رپورٹ بھی کی ہے, رپورٹ بھی, اور بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ضرور ہوں گے جی, مگر سٹیک ہولڈرز یہ سمری تو کب سے چلی پڑی ہے,
یہ سمری تو فروری کے بعد سے یہ جو کامرس تجارت کی وزارت ہے اس نے تو اس پہ کام شروع کر دیا تھا، اور یہ رپورٹ بھی ہوئی ہے، اخبار میں بھی ایک رپورٹ ہوئی ہے، میں نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد یہ سمری آئی، اور پھر میں نے اب باقی تمام اچھا چیزیں میں آپ کے سامنے اس سے رکھی۔ پہلے کہ شہریار افریدی صاحب کی طرف جاؤں، کرونا کے حوالے سے بھی میں ایک فوٹیج دکھانا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو. میں خود بھی بڑا حیران ہوا، یہ دیکھ کے دکھائے گا جی فوٹیج. یہ حضرت سخی شہباز قلندر صاحب کے مزار کی فوٹیج ہے، کیونکہ کرونا ایس او پیز کی وجہ سے مزار کے گیٹس بند کیے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ احتیاط کریں. تو اس کے بعد زائرین جو وہاں پر گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے آپ کی عقیدت ہے، محبت ہے، یہ بہت زیادہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے وہاں پہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، اور انہوں نے گیٹ بھی توڑ دیے اور توڑ پھوڑ بھی کی، جلاؤ گھیراؤ بھی کیا، موٹر سائیکلز کو بھی آگ لگا دی. تو یہ ویسے مطلب کہ قومی سطح پر بھی یہ رویہ دیکھیے condemnable ہے. آپ وہ بھی فوٹیج ذرا دکھا دیں جس میں وزیر اعظم کورونا سے انفلکٹ ہونے کے باوجود ایک میٹنگ، یعنی کرونا ہے ان کو، وہ کرونا اسپریڈ کر سکتے ہیں، اور وہ ایک میٹنگ کر رہے ہیں جس میں باہر لان میں نہیں بلکہ اندر ایک کانفرنس روم کے اندر، کمرے کے اندر، وہ اپنے تمام وزراء کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں. تو وہ بھی تو زائرین ہی تھے، ان کو بھی اتنی عقیدت تھی وزیر اعظم سے کہ وہ اپنی زندگیاں، اپنے خاندان کی زندگیاں داؤ پہ لگا کے وزیر اعظم صاحب کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب ایک صاحب جو ڈکلیئر ہو چکے ہیں کہ ان کو کرونا ہے، اگر وہ وزیر اعظم ہیں اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ آ کے میرے کمرے میں بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں ہے، تو پھر زائرین سے کس بات کا گلہ؟ اور پھر وہ جو میں پہلے بھی ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے جو کہا تھا کہ یہ فلو کی طرح ہے، پھر وزیر اعظم نے کہا کہ زندگی اور موت تو روزگار کی باندھی ہے، تو لائیولیہوڈ اوور لائف. اور اب وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ماسک پہن کے باہر جائے چاہیں، جب دنیا کے ہر ملک، ہمیں ایک سال سے یہ بات پتہ ہے، ایک سال سے، کہ کس کوارٹر کے اندر کن تواریخ کے درمیان میں یہ ویکسین جو زندگی بچا سکتی ہے یہ مارکیٹ میں آ جائے گی، سب کو پتہ ہے. پوری دنیا کے ممالک نے ویکسین کا حصول کر لیا. یعنی میں آپ کو کچھ اچھا وہ آپ اکثر پروگرامز میں یہ تنقید کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ یہ فلو کی طرح، لیکن میں ایک سیکنڈ دیجیے گا، فلو کی طرح، میں فلو پہ آتا ہوں، ذرا ایک مجھے بات کر لینے یہ اہم ہے، وہ اس کے ساتھ ہی چلے گی. دیکھیے نیپال کے اندر 5.5% لوگ حصول کرنے کے بعد اپنے عوام کو بچانے کے لیے ویکسینیٹ کر چکے ہیں. شری لنکا کے اندر 4% لوگ ویکسینیٹ کر چکے ہیں. بھارت کے اندر جس کی آبادی 130 کروڑ ہے، 4% لوگوں کو وہ ویکسینیٹ کر چکے ہیں، جس کا مطلب ہے 4 کروڑ پاکستان سب سے پیچھے ہے ریجن میں، سب سے پیچھے ہے. کہ بنگلہ دیش کے اندر 3% کر چکے ہیں. پاکستان میں کتنے ہیں بھلا؟ 0.16%، یعنی 1% نہیں، آدھا فیصد نہیں، 1/4% نہیں، 0.16%. آپ مجھے بتائیں کیا پاکستانی ماں باپ، بزرگوں کی زندگی بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، شری لنکا سے بھی ارزاں؟ چلیے میں آپ کو وہ شارٹ دکھاتا ہوں، پرائم منسٹر کا، جس پر آپ بہت تنقید کرتے ہیں. تقریباً ہر پروگرام میں بیٹھ کے آپ اس شارٹ پہ تنقید کرتے ہیں. میں وہ دکھاتا ہوں پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا تھا، دکھائیے گا جی ذرا. یہ وائرس ایک قسم کا فلو ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ بڑی تیز پھیل جاتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ آپ سب کو اس چیز سے تھوڑا ذرا مطمئن ہونا چاہیے کہ 97% کیسز کرونا کے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے 97 میں سے 90% ایسے کیسز ہیں جن کو بڑی مائلڈ سی ہوتی ہے، یعنی ایک زکام جس طرح کھانسی ہوئی اور ٹھیک ہو گئی. صرف اس میں سے 4-5% ہیں جن کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. کیا اعتراض آپ؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل فلو کی طرح نہیں ہے. جو وزیر اعظم نے 2 باتیں نہیں بتائیں. ایک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جب آپ کو ہو جائے تو آپ کی اپنے جسم کا جو دفاعی سسٹم ہے، جو امیون سسٹم ہے، وہ آپ کے جسم کو حملہ آور ہو جاتا ہے، جو فلو نہیں ہوتا. وہ آپ کے پھیپھڑوں کو برباد کر دیتا ہے، سیلولر لیول کے اوپر ڈسٹروائے کر دیتا ہے. نہیں ہر کسی کا نہیں کرتا نا، وہ یہی تو کہہ رہے ہیں 4 سے 5% لوگوں کا کرتا ہے. پھر اس پہ آ جاتا ہوں. نہیں میں اب آپ کو کراس کوشچن تو کروں گا. نہیں میں اجازت مجھے اتنی تو دینا. موسٹ ویلکم. آئی ایم ناٹ ڈینائنگ. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو لوگوں کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ انسان کے تھرومبوسس ہو سکتا ہے، یعنی آپ کے کلاٹس پوری جسم کی آرٹریز میں بن سکتے ہیں. انسان مر بھی سکتا ہے، لوگ مرتے ہیں کورونا سے، اس میں تو کوئی شک نہیں. پرائم منسٹر بھی دوسری طرف آ جائے
وزیر اعظم صاحب نے جو بات لوگوں کو نہیں بتائی وہ یہ ہے کہ 65-70 سال سے عمر کی زیادہ لوگوں کے اندر موت کی شرح 20% ہے. ڈاکٹر تو نہیں ہے نا پرائم منسٹر جی مگر ان کو اتنی بھی خبر نہیں, پالیسی جس نے بنانی ہے اس کو یہ خبر نہیں. جب وہ کہتے ہیں فلو کی طرح تو انہوں نے آگے کہا کہ فلو کی طرح کیونکہ یہ پھیلتا بہت تیزی سے. دیکھیے مگر صرف اسٹیٹمنٹ ہے نا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کہتے ہیں تو دوبارہ سناتے ہیں. آپ جتنی مرتبہ سنائیں سر, پہلی بات پھیلتا میں آ رہا ہوں آگے سر آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں شہریار صاحب. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے تیزی سے پھیلتا ہے. جو انہوں نے بتایا کہ یہ فلو کی طرح ہے وہ درست نہیں ہے. جو انہوں نے موت کی شرح بتائی, میں آپ کو ہر ایج کیا تیزی سے نہیں پھیلتا؟ جی انہوں نے کہا فلو کی طرح ہے کیونکہ تیزی سے سپریڈ کرتا ہے. کیونکہ آپ وکیل ہیں تو میں آپ کو اس میں وکالت میں تو نہیں جرا میں جیت سکتا, لیکن جو نقطہ ہے اہم وہ یہ ہے کہ ایک پاپولیشن جو ہمارے ماں باپ کی پاپولیشن ہے, میری والدہ اس عمر میں آتی ہیں, میرے خاندان میں 3 لوگ موت کا شکار ہو چکے ہیں. میری تائی جان انتقال کر چکی ہیں, میری چچی کی بھاوج انتقال کر چکی ہے, میرے ماموں انتقال کر چکے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی 65 سال سے زیادہ کی عمر ہے. اس کے اندر موت کی شرح 20% ہے. یہ نہیں وزیر اعظم نے بتایا. اب اگر آپ کے گھر میں بھی 70 سال سے زیادہ کے کچھ لوگ ہیں, پاکستان میں جو مورٹیلٹی ریٹ ہے, موت کی جو شرح ہے وہ 2.15% جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ اس وقت اگر آپ خیبر پختونخوا کے وزیر ان کے اپنے جو ہیں ان کو آن لائن نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, یہاں کے فگرز نہیں دے رہا, انٹرنیشنل جی مجھے معلوم ہے, جی میں آپ کو اسی کا جواب نہیں, پہلے آپ کے 2.7% کا جواب دے دوں ورنہ عوام کو نہیں, اب بہت ٹائم ہو گیا, واپس آتے ہیں میں آتا ہوں. یہ بہت اہم چیز ہے, آپ نے واپس آتے ہیں. شہریار افریدی صاحب فرمائیے, آپ خود لیٹ ہو گئے جی, ہم تو پہلے آپ کا موقف لینا چاہ رہے تھے, فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ احتشام بھائی. احتشام بھائی میرے جو آنریبل بھائی ہیں مصدق صاحب, یہ کچھ چیزوں کو اپنی اپوزیشن صرف اور صرف اعتراض, انگلی اٹھانا اور برائے تنقید کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اپوزیشن کا کام ہے ہمیں ہماری اصلاح کرنا, تنقید کرنا, ان تمام ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرنا جس سے پاکستان اور پاکستانیوں اور پاکستان کے مفادات کا کسی قسم سے اس کا فائدہ ہو. اب یہ تاثر جو یہ دے رہے ہیں, نمبر 1 کووڈ کی یہ تیسری لہر ہے, کووڈ کی پہلی لہر, کووڈ کی دوسری لہر. پوری دنیا نے عمران خان کو, تمام گلوبل سٹیک ہولڈرز نے عمران خان کو جس اپروچ سے سراہا. پاکستان کی گلوبل پرسیپشن, ہیلتھ کیئر سسٹمز دنیا کے فلاپ ہوئے, ناکام ہوئے. پاکستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم کا جو حال تھا یا ہے, اس کے باوجود جو پذیرائی عمران خان کے اس انیشیٹو کو ملی, جنہوں نے مذاق اڑایا پارلیمان اور پارلیمان کے باہر, وہ سب کے سامنے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اب کیونکہ میں خود کووڈ سے گزرا ہوں, تو یاد رکھیے کہ جب ہیومن باڈی کے اندر آپ کے لنگز آلریڈی افیکٹڈ ہوں, آپ کا ہارٹ کا مسئلہ ہو, آپ کا کڈنیز کا مسئلہ ہو, آپ کو لیور کا مسئلہ ہو, آپ کو شوگر ہو, بلڈ پریشر ہو, کوئی ایسی بیماری ہو جس سے آلریڈی آپ اس کے لیے میڈیسنز یوز کر رہے ہیں, تو پھر جب آپ کو کووڈ ہوتی ہے تو اندر ہی اندر آپ کو وہ مارتی ہے. اب اس تیسری لہر میں اور اس سے پہلے بھی جس کے لنگز افیکٹڈ تھے یا لنگز یا کسی باڈی انٹرنل باڈی مسئلہ تھا, تو اس کو اس نے ٹف ٹائم دیا ہے. اسی طرح اینی ون ابو دی ایج آف 60-65 ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا. لیکن اب اس کو جس طریقے سے مصدق بھائی پیش کرنا چاہ رہے ہیں, یہ وہ کبھی بھی کنونس نہیں کر سکیں گے. اور پرائم منسٹر کا جو موقف تھا, آپ نے پاکستان کی یا نہیں گلوبل جو پرسپشن اور گلوبل جو کی ڈیٹا اباؤٹ پاکستان جو ڈسکشن ہو رہی تھی پہلے, مصدق ملک صاحب نے یہ کہا, کیونکہ وہ بات ہو رہی تھی, فواد چوہے صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب جب کامرس کے منسٹر کے طور پہ بیٹھتے ہیں تو وہ ایک الگ ہیٹ پہنتے ہیں, اور جب پرائم منسٹر کے طور پہ بیٹھتے ہیں تو الگ ہیٹ پہنتے ہیں. اس وجہ سے پہلے سمری گئی ہے کہ ہندوستان سے تجارت ہونی چاہیے, بعد میں کابینہ میں وہ مسترد ہو گئی ہے. تو یہی وجہ تھی. لیکن مصدق ملک صاحب, سوال تو سن لینا پورا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اطلاع ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے باقاعدہ طور پہ ایک وزیر کو کہا کہ نیریٹو بلڈ کریں کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے. یہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے. یہ بات درست ہے جی؟ دیکھیں, مصدق بھائی کے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ یا پتہ نہیں کون سی ایسی چیز آ گئی ہے کہ یہ الہام بھی ہونا شروع ہو گیا ہے, اور عجیب و غریب قسم کی یہ جو
मुसद्दिक भाई के अलावा किसी और का आप कहते तो शायद लेकिन मैं मुसद्दिक भाई के साथ एनीवेज, वो अभी उन्होंने कहा है। अब मैं आपको हल्फन बता रहा हूं कि एक दिन आपसे पहले राय मांगी जिस दिन हमाद अजहर साहब गई ने थी, ये समरी भेजने से पहले बिकॉज यू आर द चेयरमैन कश्मीर कमेटी, शहरियार साहब, आपसे राय मांगी गई थी कि हिंदुस्तान से तजारत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ब्रदर लेट मी रिस्पॉन्ड। ये हमारे इलाके में पश्तूनों में एक होते थे गुलबाली बाबा। गुलबाली बाबा जो है ना, वो बड़ी बड़ी छोड़ते थे, लंबी लंबी। तो ये बदकिस्मती से जब ऑथेंटिक चीज हो ना, तो फिर झूठ के ऐसे बाजार गर्म किए जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें छोड़ी जाती हैं जिनका सिर और पांव नहीं होता। कश्मीर पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें अपोजिशन भी थी, जिसमें फॉरेन ऑफिस भी था, फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन थे, ऑल द की स्टेक होल्डर्स वर देयर। उस दौरान एंड में खुरम दस्तगीर साहब ने कहा कि जिस तरह सर हमाद अजहर साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, तो मैंने उसी वक्त कहा कि जी अगले मीटिंग में हम इसके ऊपर फॉरेन ऑफिस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तमाम स्टेक होल्डर से इस पर ब्रीफिंग लेंगे। एंड अब वेट फॉर 24 आवर्स। फिर उसके बाद मैं चैनल्स में गया। चैनल्स में जाने के वक्त भी जो परसेप्शन थी, एहसन इकबाल ने जो एक सूडो इंटेलेक्चुअल साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पता नहीं पहले से कह रहे हैं कि सकूत ढाका की तरह सकूत कश्मीर, ये हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं, हमारे घर में ही बहुत सारे दुश्मन हैं। कश्मीर कॉज के लिए सबको एक होना चाहिए, लेकिन अपने इक्तिदार और अपने झूठ और चोरियां छुपाने के लिए ये दुश्मन के नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करते हैं। चले जब बात आती है कैबिनेट मीटिंग, जब नहीं, एक मिनट लेट मी क्लैरिफाई, जब कैबिनेट मीटिंग आती है तो तिलावत के बाद प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं हमाद अजहर साहब से कि ये कश्मीर पे जो आपने जो ट्रेड पे जो ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो ये किसने कहा आपसे? अब मैं ये आपको बताऊं कि जब ईसीसी में इसमें 3 नुकात थे, एक चीनी, एक क्या पूछते हैं? कॉटन, आपने कहा तलावत के बाद हमाद अजहर से क्या पूछा प्राइम मिनिस्टर साहब ने? तलावत के बाद क्या पूछा प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमाद अजहर से? ये देखे, ये सब ये आपके सबके सामने कोर्ट हुआ, पूरी कौम के सामने, कि ये किसने आपको कहा था? उन्होंने कहा कि जी आपने। और नहीं, वो 15 दिन पहले साइन की थी ना शहरियार अफरीदी साहब बतौर कॉमर्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद साइन की थी। आप समरी के नुकात को पढ़ें, उसमें टेक्सटाइल और बाकी स्टेक होल्डर्स ने प्राइम मिनिस्टर को ये रिकमेंडेशन या सजेशन दी थी कि क्योंकि अद्वियात हो, चीनी 125 के ऊपर चली जाएगी, और इसी तरह कॉटन, क्योंकि हमारे पास और ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमने एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ानी है, तो कॉटन यहां से सस्ता मिल जाएगा। ये उनकी वो समरी साइन की ना रिकमेंडेशन थी। नहीं, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने ईसीसी में डिबेट के लिए की। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी नहीं कहा कि ये ट्रेड जारी कर दो और इंपोर्ट्स कर दो। अगर ये बात होती तो कैबिनेट में दूसरा मौका किसी मिनिस्टर को नहीं मिला, इंस्टेंटटली बात शुरू हुई। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी स्टेटेड पॉलिसी। शहरियार अफरीदी साहब, प्राइम मिनिस्टर ने समरी साइन की या नहीं? एहतेशाम मिनिस्टर कॉमर्स, मेरी बात सुने। मैं हूं प्राइम मिनिस्टर के आगे एजेंडा रखता हूं, एजेंडा में डिबेट होती है। एजेंडा में ये थोड़ी होता है कि अप्रूव कर दो और स्टार्ट कर दो। देखें, इसीलिए मैंने कहा था कि 24 आवर्स वेट कर लें। ईसीसी की मीटिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर के कहने भी होती है, लेकिन उसमें जब डिसीजन फाइनल अथॉरिटी इज द प्राइम मिनिस्टर। मुसद्दिक मलिक साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं जी। देखिए, बात यह है कि जब वजीर आजम ने तजारत के वजीर के तौर पे जो समरी भेजी है अप्रूवल के लिए, वो समरी के नीचे लिखा हुआ है, उसके आखिरी पैराग्राफ में ईसीसी में डिबेट के लिए साइन की। देखिए, बात यह है कि ये डिबेट तो पहले तजारत की वजारत में होती है, उसके वजीर होते हैं, उसका पूरा स्टाफ होता है, वो तमाम ये जो सेक्शन अफसर से लेके फाइनल नोट बनता है, ये 5-6 स्टेजेस में से गुजर के बनता है, और सेक्रेटरी उसको लीड कर रहा होता है। तो जिस वक्त उन्होंने ये समरी भेजी, तो उस वक्त प्राइम जो रिकमेंडेशन थी समरी में रिकमेंडेशन थी कि ये होना चाहिए, भारत के साथ तिजारत खुलनी चाहिए, 3 लाख जो मेट्रिक टन आनी चाहिए चीनी, और जितनी मर्जी आप मंगवा लें कपास 31 जून तक। ये समरी के अंदर लिख के उन्होंने भेजा, और नीचे लिखा कि वज़ीर आज़म ने, जो तजारत के वज़ीर हैं,
تجارت کے وزیر نے پڑھ بھی لی ہے اور اس کی منظوری بھی دے دی ہے. اس منظوری کے ساتھ جو چیز منظور نہیں ہوتی وہ اس کی شکل میں یعنی سمری کی شکل میں نہ ای سی سی کو جاتی ہے نہ کابینہ کو جاتی ہے. جو چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی وہ وزارت کے اندر ختم ہو جاتی ہیں. تو وزیر اعظم کیونکہ تجارت کے وزیر ہیں تو وہ خارجہ پالیسی کو بھی سمجھتے ہیں, دفاعی پالیسی کو بھی سمجھتے ہیں, کشمیر پالیسی کی بھی سمجھتے ہیں. تو ہمارا نقطۂ نظر صرف یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے اس وقت بقول چودھری صاحب کی ٹوپی پہن رکھی تھی مگر وہ وزیر اعظم ہے, ان کو تمام چیزوں کا پتہ ہے. تو یہ سمری آگے بھیجنے کا کچھ مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک لینی جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شہریار صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن جو شہریار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے حماد اظہر سے پوچھا کہ کس نے آپ کو یہ پروپوز کیا تھا یا کیوں آپ نے یہ پروپوز کیا, ایسے ہی کچھ کہا شہریار صاحب نے, if I'm not wrong. تو پھر حماد اظہر صاحب نے کیا جواب دیا؟ اور اگر وزیر اعظم واز ناٹ آن بورڈ جب کامرس منسٹری کی طرف سے یہ پروپوزل آئی تھی, تو اس پروپوزل کے ڈسکس کیے جانے پہ حماد اظہر صاحب نے میڈیا کے سامنے جا کے جو کہا کہ فیصلہ ہو گیا ای سی سی میں کہ اب ہندوستان کے ساتھ تجارت ہوگی, کیا اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے پھر حماد اظہر کو آڑے ہاتھوں لیا نہیں لیا, یہ بھی پوچھتے ہیں شہریار افریدی صاحب سے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. جی شہریار افریدی صاحب, آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ حماد اظہر صاحب سے پرائم منسٹر صاحب نے باقاعدہ طور پر یہ پوچھا کہ یہ کس نے پروپوز کیا تھا ہندوستان سے چینی اور کپاس امپورٹ کرنے کا آئیڈیا. تو اگر پرائم منسٹر صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا, اور کشمیر کے تو وہ اپنے آپ کو سفیر کہتے ہیں اور کشمیر کاز کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر ہیں, تو اس بات پر پھر انہوں نے آڑے ہاتھوں نہیں لیا ان لوگوں کو جنہوں نے پروپوز کیا تھا, اگر یہ درست ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں احتشام, میری ایک بات ابھی بڑی غور سے سنیے, بیکاز اس کو حیرانگی اور پریشانی کا عالم یہ ہے کہ ہمیں دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم خود اپنے لیے ایسے مسائل بنا دیتے ہیں اپنے ہمارے جو اقتدار کے یا کسی بھی حوالے سے کسی کے جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی, نیشنل انٹرسٹ, اور پھر وہ انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو نہایت معصوم لوگ ہیں, یہ جو گلوبل پرسیپشن ہے اس کو اس سے کتنا نقصان پہنچے گا. پرائم منسٹر نے جب یہ پوچھا کہ بھئی آپ کو کس نے کہا تھا, اس کے بعد پرائم منسٹر نے انہیں کہا کہ یہ اسٹیٹڈ پالیسی ہے, کوئی ٹریڈ نہیں ہوگی جب تک 5 اگست 2019 سے پہلے سٹیٹس بحال ہندوستان نہیں کرتا, اور اس پہ کوئی دوسری بات ہوگی نہیں. اب مجھے بتائیں, میرا بھائی کہہ رہے ہیں مصدق بھائی کے ریکمنڈیشن, تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں ریکمنڈیشن. آپ کو ریکمنڈیشن ای سی سی کی میٹنگ میں جب ریکمنڈیشن آتی ہے اور اس پر ڈسکشن ہوتی ہے, اس کو فائنل اتھارٹی. جی جو آپ نے کہا کہ حماد اظہر صاحب سے پرائم منسٹر صاحب نے پوچھا, اخبارات کی خبر آپ کو بتا رہا ہوں کہ حماد اظہر نے پھر جواب بھی دیا, اور جواب یہ دیا کہ سر یہ آپ ہی کے کہنے پہ پرپوز کیا گیا ہے. نہیں, دیکھیں نہ تو میں نے ایسی کوئی چیز سنی اور نہ کوئی ایسی بات ہوئی. میں نے بھی شروع میں آپ کو کہا کہ جو پرسپشن بنائی گئی ہے کہ جب پرائم منسٹر نے کہا کہ جی یہ کس نے کہا تھا, تو کہتے ہیں جی حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا. اب خدا کا واسطہ میرے لیڈر میں یہ مورل کریج ہے, حماد اظہر نے نہیں کہا, وہ کبھی بھی کسی بھی لیول پر سچ کو ہاتھ سے چھوڑتے نہیں ہیں, اور یہ ان کی کردار کی اور ان کی پرسنالٹی کی سب سے الحمدللہ بڑی خاصیت ہے. جو بات کرتے ہیں اس کو اون کرتے ہیں. اگر اس پہ کوئی ایسی بات ہوتی تو چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ میں کیبنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی, لوگوں سے مشورے لیے جاتے. جب پرائم منسٹر نے دین اینڈ دیر اس چیز کو ختم کیا کہ اس پہ کوئی ٹریڈ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے 5 اگست 2019 سے پہلے جو اٹانومس اسٹیٹس ہے 35A اور 370 انڈین کانسٹیٹیوشن سے جو ایبروگیٹ ہوئے وہ بحال نہیں ہوتا. اب میرا ایک سوال ہے, جب یہ میرے بھائی مصدق بھائی رہے ہیں, ایڈوائزر بھی رہے ہیں فار انرجی, ان سے میرا سوال ہے خدا کا واسطہ قوم کو گمراہ نہ کریں. ای سی سی کی میٹنگ میں ریکمنڈیشنز آتی ہیں, اس کی فائنل اپروول
پرائمری ڈسکشن کے بعد فائنل اپروول اتھارٹی رب کے بعد پرائم منسٹر کی ہوتی ہے. اور یہ جو ٹوپی پہنانے والی بات ہے, یہ تو کام اپوزیشن کا, ان کے جو اپنی چوریاں چھپانے لگے ہوئے, ٹوپی پہنانا یا ٹوپی اتارنا, ان چکروں میں میری پرائم منسٹر ان فلسفی سے بھی بلیو نہیں کرتا. ٹھیک ہے شہریار صاحب, ایک سوال میرا, پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب واز ناٹ آن بورڈ وین دس واز پروپوزڈ کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے. تو پھر یہ وزراء کیوں کہہ رہے ہیں, جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جب منسٹر کامرس کے طور پہ سوچتے ہیں تو انہوں نے ایک ٹوپی پہنی ہوتی ہے, اور پرائم منسٹر کے طور پہ سوچتے ہیں تو دوسری ٹوپی پہنی ہوتی ہے, تو دوسری ٹوپی زیادہ بھاری ہے, اس پہ فیصلہ کچھ اور کے اس وجہ سے مسترد ہو گئے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں موحد یوسف صاحب؟ Every minister, every cabinet member, every team of Imran Khan is answerable for his action, decisions and whatever he has shared. جس نے کہا آپ ان سے پوچھیں, میں ایک responsible team player of the honorable prime minister, جو مجھے ذمہ داری ہے, جو میں نے آنکھوں سے دیکھا, جو میں نے سنا, وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے, میں یہ تو میرے بھائی ہیں شہریار صاحب آفریدی صاحب, اور میرا ان سے بڑا احترام کا رشتہ ہے, ان کی کوئی بات مجھے کوئی اس کی نفی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بنیادی طور پہ اگر یہ اتنا کلیئر ہے جتنا وہ کہہ رہے ہیں تو بس اس سمری کو نہ بھیجتے. جب وزیر اعظم کے سامنے آئی اور ان کو پتا تھا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا, تو اس سمری کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک 370 آرٹیکل واپس نہیں ہوتا, جب تک ہماری یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کا ذکر نہیں ہوتا, ہم یہ سمری اپنی منسٹری سے, جس کا میں انچارج ہوں, نہیں بھیجتے آگے. وہ ایسا کر دیتے تو آج یہ ڈبیٹ ہی نہیں ہوتی, اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیں نا, یہ جو ہم نوانسز کی بات کریں, منسٹریز کے اندر سے اجازت کابینہ کی لینی کیونکہ ضروری ہے, تو ان کی جو بھی پالیسی یا اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ بھیجتے ہیں. تو وزارت تجارت نے بھیج دی. اب آپ اس کو کچھ بھی کہیں, میری بھی کوئی الفاظ مختلف نہیں استعمال کیے ان سے جو شہریار آفریدی صاحب نے کیے. اچھا, لیکن بنیادی طور پہ اگر ایک آپ کو کلیئرٹی آف مائنڈ ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو بھائی نہ بھیجیں اس کو. اچھا, ایک سوال آپ سے بھی یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو آپ پی ڈی ایم سے نکال رہے ہیں؟ جی, ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ کوئی بھی اپوزیشن کی جماعت جو الحاق سے آئے یا سپورٹ سے آئے باپ پارٹی کی, اس کے ساتھ ہم باپ پارٹی کے ساتھ, پیپلز پارٹی تو ٹھیک ہے اپوزیشن کی جماعت ہے, مگر باپ تو اپوزیشن کی جماعت نہیں ہے. اب ہمارے ہاں سینٹ کے اندر ہو یہ گیا ہے کہ چیئرمین سینٹ بھی باپ کے ہیں, ڈپٹی چیئرمین بھی باپ کے ہیں, لیڈر آف دا ہاؤس بھی باپ کی مدد سے آئے اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی باپ کی مدد سے آئے. تو پھر دیکھیے جو بات ہوتی ہے, وہ تو 3 سینیٹرز ہیں باپ کے. جی, میں تو آپ کو کہا ہے کہ انہی 3 سینیٹرز کی وجہ سے اگر ان کی مدد سے لیڈر آف دی اپوزیشن بنتے ہیں تو جب وہ مدد کھینچیں گے تو ہٹ جائیں گے. اگر کوئی امپورٹنٹ بل آتا ہے جس میں باپ کا انٹرسٹ ہے, سینٹ میں 27 سینیٹرز کا الگ گروپ بنے گا کیا پیپلز پارٹی؟ تو بظاہر تو یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ 5 جماعتیں جن میں پی ایم ایل این بھی ہے, جن کے کل ملا کے 27 سینیٹرز بنتے ہیں, وہ ایک اپنا بلاک بنائیں گے اور انڈیپینڈنٹلی اس بلاک کی ریپرزنٹیشن کریں گے. اور پیپلز پارٹی اور اے این پی اب پی ڈی ایم سے الگ ہونے جا رہی ہے. ابھی تک تو کوئی ایسا, یہ فیصلہ تو پی ڈی ایم کو کرنا ہے. اور شو کاز نوٹس دے دیا پیپلز جی, پارٹی؟ میرا نہیں خیال ابھی کچھ ایسا ہوا. کل جو پارلیمانی پارٹیز یعنی وہ جماعتیں جو اس سے ایڈورسلی افیکٹ ہوئے ہیں اس فیصلے سے, باپ پارٹی کے ساتھ الحاق کرنے کے فیصلے سے, ان کی میٹنگ میں یہ ریکمنڈیشن گئی ہے چیئرمین کو کہ آپ ان سے ضرور پوچھیے کہ ہمارا اعتماد کا رشتہ ہے. اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کے ہوں گے, ڈپٹی چیئرمین جے یو آئی ایف کے ہوں گے اور لیڈر آف دی اپوزیشن پی ایم ایل این کی ہوگی. ایک اور سوال, اگر کوئی ایسی وائلیشن ہوئی ہے اور اگر وہ ناقابل قبول ڈاکٹر عدنان صاحب لنڈن میں سے اس آ پر گئے. رسپونڈ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر احتشام عدنان بھائی. صاحب لنڈن سے آ گئے. میں آ رہا ہوں جی آپ کی طرف, آ رہا ہوں شہریار صاحب. ڈاکٹر صاحب آئے ہیں لنڈن سے, مریم نواز صاحبہ کو لینے آئے ہیں؟ جی, میری ڈاکٹر عدنان سے پرسنلی بات ہوئی ہے. اچھا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ اب مجھے بتائیں کہ ان باتوں کا میں کیا جواب دوں. ویسے یہ ڈاکٹر عدنان نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا کہ مریم نواز کی بھی پلیٹلیٹس کم جی ہو رہے ہیں؟ بالکل نہیں دی. یہ غلط خبر ہے, یہ غلط خبر. حتمی طور پہ میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. جی, ڈاکٹر صاحب سے میری ذاتی بات ہوئی, میں نے ان کو ٹیلی فون کال کیا, اور پھر کیونکہ اسی طرح آپ کی طرح کے کچھ دوست میرے سے یہ سوال پوچھ رہے تھے اور مجھے ٹیلی ویژن پہ جانا تھا, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا قطعاً نہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں. مریم نواز صاحبہ کے پلیٹلیٹس ٹھیک ہیں؟ جی, شی از ہیئر ٹو اسٹے. الحمدللہ پلیٹلیٹس آر فائن. جی, یہ اور یہی ہیں. جی, شہریار آفریدی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہیلو جی شہریار صاحب. ہیلو.
احتشام بھائی جی ہم سن سکتے ہیں آپ کو، بولیے۔ مصدق بھائی نے میرے مصدق بھائی نے بڑی معصومیت سے باپ کا نام کافی دفعہ لیا. یہ بلوچستان عوامی پارٹی نہیں ہے، یہ باپ زرداری صاحب کے وہ والد صاحب ہیں عوامی پارٹی کہہ دیتا ہوں، مجھے کوئی حرج نہیں، کیونکہ سب لوگ اس کو باپ کہتے ہیں ایبریویشن میں، اس وجہ سے استعمال کرتے ہیں. نہیں مجھے اپنی بات تو کرنی ہے نا. تو یہ زرداری صاحب جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے والد صاحب ہیں، یہ وہ جو ان کو درد ہے، جو ان کو تکلیف ہے، بدقسمتی سے جب ہم اپوزیشن میں تھے تو اس وقت اپوزیشن بینچز میں ہمارے ساتھ جو بیٹھے تھے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اب اپوزیشن کے اندر ایک نئی اپوزیشن، یہ جو نئے منترا اور پولیٹیکل فلسفیز، بدقسمتی سے یہ پی ڈی ایم اس کی جو بیس لائن بن رہی ہے اور ہال مارک سیرا جو ہے نون کو پہلانا چاہیے. آپ کو وہ فوٹیجز یاد ہوں گے کہ جب سینٹ کے الیکشن جو کہ نیشنل اسمبلی میں ہوا اور اس میں جب وہ جو ہے ان کے ایک اسپوکس پرسن ہیں لاہور سے ہیں، وہ جو جس طرح وہ اشارے کر رہے تھے اور جو وکٹری کے نشان بنا رہے تھے، اس باپ نے ان کو بتا دیا کہ باپ ہے کون. اب یہ بیچارے نہ ادھر گرے نہ ادھر گرے. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ پارٹی جس کا نام پاکستان مسلم لیگ نون ہے، جس کی بنیاد پلیٹلیٹس ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں یہ پلیٹلیٹس جو وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ باپ کون ہے، بتا دیا جو قوم کو گمراہ کیا گیا. جی ٹھیک ہے مصدق بھائی، آپ نے خود کا باپ کا 10 دفعہ نام لیا. یہ بلوچستان عوامی پارٹی نہیں ہے، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے والد صاحب کو آپ باپ اس بیچارے کو سنا رہے ہیں جو مریم اور بلاول کی آپس میں جو بھی انٹریکشن ہوئی تھی. اور جس طرح بھی آپ منوان کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عدنان کچھ نہیں کہہ رہے، تو یہ ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب سے، محترم زرداری صاحب سے ہے، نہ جھگڑا پیپلز پارٹی سے. ہمارا سلیکٹڈ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ وہ پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی یا باپ جس کو کہتے ہیں 15 سیکنڈ، اس کے ساتھ الحاق میں ہم اپوزیشن کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ ہی کے الحاق سے لیڈر آف دا ہاؤس ہو اور باپ ہی کے الحاق سے اپوزیشن ہو، باپ ہی کا چیئرمین ہو، باپ ہی کا ڈیپٹی. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جوائن کرنے کے لیے. شہریار افریدی صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.